सैयदी सरकार अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मुहतरम हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अपना खलीफा, अपना दोस्त, अपना यार बनाया। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपना खलीफा, अपना यार, अपना दोस्त ऐसे ही नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बहुत सारे इम्तिहानात लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर आजमाइश में डाला कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना कुर्ब अता कर सके, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना करीबी बंदा बना सके। तो मोहतरम हज़रात, ये जो महीना है बड़ी ही बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दिन को ऐसा बनाया है कि अगर कोई वालिद अपने बच्चों के लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं यकीनन उस दुआ को कबूल करता हूँ। तो मुहतरम हज़रात, वो दिन है 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख का। क्यों कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई औलाद अता नहीं किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कोई बेटा अता ना किया था, तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसी तारीख को अल्लाह की बारगाह में जो है बड़ी ही खुसूसियत के साथ दुआ मांगा करते थे, हे मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, ये मेरे पालनहारा, मुझे मेरे बुढ़ापे के लिए, मेरे बुढ़ापे के सहारे के लिए मुझे तू एक बेटा अता कर दे, मुझे तू एक औलाद अता कर दे। तो मुहतरम हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदे को, अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदे को खास कैसे बनाया करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है बूढ़े हो गए, और जो है हज़रत सारा वो भी जो है बूढ़ी हो गई, और उनके साथ एक गुलाम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने देखे कि इंसान को कैसे अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद किया करता है। तो मुहतरम हज़रात, एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नज़र एक बच्चे पे पड़ जाती है, और वो अपने दिल में सोचा करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार आलम, अगर ये बेटा, अगर ये लड़का मेरे पास भी मेरे बेटे के शक्ल में होता तो यकीनन मैं बुढ़ापे में उसे अपना सहारा बना था। जैसे ही ये बात हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुनती है, उनका सीना चाक चाक हो जाया करता है, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे अंदर इतनी उसात नहीं कि मैं औलाद पैदा कर सकूं। फिर हज़रत सारा जो है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कहती है कि आप जो है हज़रत हाजरा से निकाह कर ले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको औलाद अता फरमाएगा, और वो औलाद जो है आपके लिए जो है बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। वही औलाद जो है आपको आगे चलकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा और आपके नाम को ऊंचा करेगा। तो देखे मुहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान को कैसे जज़ा बख्शता है, अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान के दर्जात को कैसे बुलंद किया करता है। तो मुहतरम हज़रात, हर इंसान को चाहिए कि वह जो है अल्लाह पर तवक्कल करे। हर इंसान को चाहिए कि उसकी नीयत यह होनी चाहिए, सबसे बड़ा अगर कोई मालिक है, अगर सबसे बड़ा कोई खालिक है, वो रब्बे ज़ुल जलाल है। वो रब्बे ज़ुल जलाल जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 60 साल की उम्र के बाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता कर सकता है, तो आप इस
چیز کو مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی بات کو سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آرزو کو بھی پورا کرے گا۔ مگر محترم حضرات لگن ہونی چاہیے، مگر حضرات وہ محبت ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو محترم حضرات یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاضرہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا۔ تو محترم حضرات میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ نتیجے جو ہے آپ دیکھیں آخر چل کر کہا جا رہا ہے، آخر رب جو ہے اس چیز کا جو ہے اعلان کیسے کر رہا ہے، اپنے بندے کو اپنے سے قریب جو ہے رب العالمین کیسے کیا کرتا ہے۔ تو محترم حضرات دن گزرتے گئے، رات گزرتے گئے، لمحے گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سوتے ہیں اور وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قربانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم تو مجھے میری بارگاہ میں ایسی قیمتی چیز کو تو جو ہے قربان کر کہ جو چیز جو ہے تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ چیز جو ہے تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں وہ چیز جو ہوں میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ تو محترم حضرات میں اس واقعے کو آپ کو بتانا نہیں چاہتا، بس میں اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کسی جانور کو قربان کرنا کیسا ہے، کسی جانور کو رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے قطرے خون کو جو ہے اس زمین پہ گرانے سے کیا ہوتا ہے، تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں قربانی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی جو ہے جانور کو جو ہے قتل کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اس شے کا نام ہے، قربانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے اس جانور کے وزن کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس جانور کے خون کو قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس جانور کے گوشت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر رب العالمین کوئی چیز قبول کر رہا ہے، اگر رب العالمین کسی چیز کو اپنی بارگاہ میں پسند کر رہا ہے تو آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کی لگن ہے۔ اگر لگن ہو کہ میرا رب میرے اس جانور کے قربانی سے اللہ رب العزت مجھے جزا بخش دے، وہ یقیناً جو ہے وہ قربانی آپ کی قبول ہوگی۔ مگر آج مسلمانوں کا یہ رویہ ہو چکا ہے، آج ایمان والوں کا یہ مرحلہ بن چکا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں سب سے زیادہ قیمتی جانور لاتا ہوں، اپنے محلے میں سب سے زیادہ وزنی جانور کو لاتا ہوں تو میرے نام جو ہے چاروں جانب جو پھیل جائیں گے، لوگ ہمیں یہ کہا کریں گے کہ فلاں شخص ہے جو قربانی میں اتنی قیمت کی جانور کو لے کے آیا ہے، اتنے وزن کے جانور کو لے کے آیا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ وزن کی بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ اگر کوئی جانور یعنی دمبا جسے ہم بکرا کہا کرتے ہیں وہ 1 سال کا ہو یقیناً اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ اونٹ کی بات کرتے ہو تو اونٹ جو ہے کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے تب جا کر اس کی قربانی ہوگی۔ اور محترم حضرات مگر آج ہم جو ہے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے سنت کو بھول چکے ہیں، ان کے عقیدے کو بھول چکے ہیں، ان کی لگن کو بھول چکے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں آزمانا چاہا، جب اللہ نے انہیں ان کا اگزام لینا چاہا، اللہ نے جب اسے اپنا بندہ بنانا چاہا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کے پیشانی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا، اور حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام جو ہے بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑی ہی لگن سے اللہ نے انہیں دیا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی جس چیز کے لیے رب کی بارگاہ میں خواہش کرتے ہو، جس چیز کے لیے اپنے رب سے لو کو لگا کے رکھتے ہو، مگر جب ایک وقت آ جائے کہ آپ کا رب آپ سے یہ کہے کہ میرے بندے میں تجھ سے اسی عزیز چیز کی طلب کرنا چاہتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے اسی چیز کو چاہنا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ یہ کہو گے کہ میرے رب نے اتنی محنت کے بعد اتنی مشقت کے بعد جو مجھے تحفہ عطا کیا، جو مجھے اولاد عطا کیا، آج
آج وہ رب مجھے سے مانگ رہا ہے, آج وہ رب جو ہے مجھ سے یہ طلب کر رہا ہے, تو اپنی اس قیمتی چیز کو میرے حوالے کر دے. مگر محترم حضرات دیکھیں اللہ پہ ایمان کیسا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا, اللہ پہ یقین کیسا تھا, اللہ کے لیے عقیدہ کیسا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے قربانی دینی ہے. پہلی رات سے جب وہ جگے سو اٹھ کے انہوں نے قربانی دی, پھر دوسری رات میں فرشتوں نے انہیں خواب دکھایا کہ اللہ نے پھر سے قربانی مانگا ہے. پھر دوسری رات جب صبح ہوتی ہے پھر وہ سو اٹھ کی قربانی دیتے ہیں. تیسری جو ہے رات پھر وہی خواب آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو سب سے قیمتی چیز ہے, جو آپ کی سب سے لگن والی چیز ہے, جو آپ کی سب سے عقیدت والی چیز ہے, اللہ نے اس کی قربانی مانگا ہے, اللہ نے اس کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. تو محترم حضرات صبح ہوا, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں حاضرہ کے پاس آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے میری فلاں فلاں, اے میری جوزا, میرے گھر سے یا میرے دوست کے گھر سے جو ہے میرے لیے دعوت آیا ہے. اور دوسری جگہ ائمہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مشہور بات سے کہ یہاں سے جو ہے میرے لیے دعوت آیا ہے, میں اپنے بیٹوں کو بھی لے کر جانا چاہتا ہوں. تو محترم حضرات دیکھیں رب جو ہے اپنے بندے کو کیسے آزما رہا ہے, رب جو ہے اپنے بندے کو بلندی کیسے عطا کر رہا ہے. تو محترم حضرات حضرت ہاجرہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دولہے کی طرح سجا دیتی ہے, اور سجانے کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے والد کے ساتھ ہو لیتے ہیں. اور ہونے کے بعد جیسے ہی یہ واقعہ شیطان دیکھتا ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ یہ سوچا کرتا ہے اب تو یہ رب کا نیک بندہ ہو جائے گا, رب اسے کچھ خاص مقام عطا کر دے گا, اب یہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبولیت حاصل کرنے والا جو ہے بندہ بن جائے گا. آخر اسے جو ہے اس کام سے کیسے روکا جائے, آخر جو ہے اسے اس کام سے کیسے بھٹکایا جائے. تو محترم حضرات سب سے پہلے وہ شیطان جو ہے ایک بزرگ کا روپ لے کر جو ہے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے ہاجرہ کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے شوہر نے تیرے بیٹے کو اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں. تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ میں اسے فلاں فلاں جگہ دعوت میں لے کر جا رہا ہوں. وہ شیطان کہتا ہے ارے ہاجرہ یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ کہا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ چیز میری بارگاہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. جب حضرت ہاجرہ یہ بات سنتی ہے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے, حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے شیطان میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے. اگر میرے رب نے مجھے ایک اسماعیل دیا ہے, اگر میرے رب نے اگر مجھے 100 اسماعیل دے اور وہ یہ کہے کہ سارے کو میرے رب کے لیے میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں قبول کر دے, یقیناً میں جو ہوں سارے اسماعیل کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا. جب شیطان جو ہے اس جگہ سے بھی جو ہے نا امید ہو جایا کرتا ہے پھر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اسماعیل کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے والد جو ہے تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے مجھے جو ہے دعوت کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو پھر وہ شیطان کہتا ہے نہیں تیرے بابا تیرے والد صاحب جو ہے تجھے قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں تجھے جو ہے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو مسرات میں اس واقعے کو لمبا کرنا نہیں چاہتا مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قربانی کے لیے جانور معنی نہیں رکھتا, قربانی کے لیے کوئی وزندار جانور معنی نہیں رکھتا, زیادہ قیمتی جانور معنی نہیں رکھتا. اگر معنی رکھتا ہے وہ آپ کی عقیدت ہے, اگر معنی رکھتا ہے تو وہ آپ کی لگن ہے. مگر آج مسلمانوں کا رویہ ہو گیا ہے تو چیلنج کرتے ہیں کہ میرے پاس جو فلاں قیمت کا بکرا ہے میں اس سے کاجو اور کشمش کھلایا کرتا تھا. تو محترم حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات سب سے اچھی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنی ظاہری زندگی میں ہر سال جو ہے وہ 2 قربانیاں دیا کرتے تھے, ایک قربانی اپنے نام سے اور ایک قربانی جو ہے اپنے گنہگار امت کے نام سے دیا کرتے تھے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو انہوں نے جو ہے اس مقام
مقام پر اس جگہ پر 63 اونٹ کا جو ہے وہ قربانی دیے تھے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اسے ذبح کیے تھے. مگر آج ہمارا مسلمان ایسا ہے, اگر وہ قربانی دے, ان کے نام سے اگر قربانی ہو, صاحب قربانی اگر دیکھتے ہیں کہ جانور کی قربانی دی جا رہی ہے, 2 فیٹ دور جا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو محترم حضرات, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کا فرمان یہ ہے کہ گوشت تو رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا, خون تو رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا, سب کے سب جو ہے سارے چیز جو ہے انسان کے رزق میں آتا ہے. پھر آخر یہ بات کیسے آئی؟ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ بات یہ ہے کہ جب اسلام کے لیے جو ہے اگر کوئی کفر جو ہے یہ کہے کہ میں اسلام کو مٹا دوں گا, اگر کوئی ظالم یہ کہے کہ میں اپنے ظلم کے بنا پر, میں اپنے ظلم کی طاقت پر تمام جو ہے لوگوں کو دنیا سے مٹا دوں گا, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کر لینا, حضرت اسماعیل کے جذبے کو یاد کر لینا, حضرت ہاجرہ کی محبت کی قربانی کو تم یاد کر لینا اور اپنے سر پر کفن باندھ لینا. جو غدار دین ہو, تجھے یہ سمجھنا ہے کہ میں اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دو. تو محترم حضرات, یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں, جب صاحب خانہ وہاں پہ ہو, وہ کھڑے ہو اور اپنے چھوٹے بچے کو بھی وہاں پہ کھڑا رکھے کہ تم دیکھو رب کی بارگاہ میں قربانی کیسے کی جاتی ہے. رب آخر جو ہے اس خون کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اصل چیز جو ہے قربانی کرنا, کسی جانور کو مارنا نہیں ہے, بس یہ ادا کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل کو جو ہے کیسے ذبح کیا. اور ذبح کی بات ہی نہیں ہے, انہوں نے تو چھری بھی چلا دی, مگر اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا. اور وہاں پر جو ہے مینڈے یعنی جو ہے بکرے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کو ہٹا کر اس بکرے کو دے دو. تو محترم حضرات, قربانی کا مقصد یہی ہے, قربانی کا مطلب یہی ہے کہ رب سے ہماری جو ہے لگن ہونی چاہیے, رب سے جو ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ارے خون جانور کی کوئی بات نہیں ہے, بس بات یہ ہے کہ قربانی کو آپ سمجھے, قرآن جو ہے قربانی کے فوائد کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہے. میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج کے زمانے کے حساب سے, آج کی مہنگائی جو زمانے میں پھیلی ہوئی ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسے ایسے گھر ہوں گے کہ جہاں پہ بکرے کا گوشت پورے سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں آتا ہوگا. مگر میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی برکت ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غریب طبقے کے جو گھر میں ہے اس تبرک کو پہنچا دیا کرتا ہے. تو آپ سمجھے قربانی کیا ہے, قربانی کے فوائد کیا ہے. مگر آج قربانی کو لوگ بدنام کیا کرتے ہیں. آج لوگ جو ہے قربانی کو بازار کے جو ہے نمائندگی بنا دیے ہیں, بازار کی خوبصورتی بنا دیے ہیں. نہیں محترم حضرات, قربانی کا مطلب یہی ہے, قربانی کا مقصد یہی ہے, قربانی کا منشا یہی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. اگر رب آپ سے راضی ہے, دنیا کا کوئی شخص آپ سے راضی ہو یا نہ ہو, آپ کا رب اگر آپ سے راضی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرتبے کو بدل کر دے گا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, قربانی میں دل ہونا چاہیے, قربانی میں دماغ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو مجھ سے لوگ خوش ہوں گے. اور آج کا تو یہ رویہ بن چکا ہے, لوگ قربانی میں جو ہے پارٹیاں کیا کرتے ہیں, بڑے لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہیں, اپنے پوزیشن والے کو پوچھا کرتے ہیں. نہیں محترم حضرات, قربانی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے برابر سے لوگوں کو دوستی کریں, انہیں تبرک کھلائے. نہیں, اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہو, صحیح چیز اگر صحیح ہے, غلط چیز غلط ہے, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر قربانی دے رہے ہو اللہ کے لیے ایک ٹکڑے گوشت بھی اپنے گھر میں نہیں رکھو, اسے جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دو, یہ بھی ایک قربانی ہے. مگر لوگ اس بات کو دھیان نہیں دیتے, وہ یہ کہتے اے فلاں عالم صاحب, اے فلاں جانکار لوگ, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں رب کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں, میں کتنا حصہ رکھوں گا, میں رب کے لیے قربانی دے رہا ہوں, بتائیے میرے لیے کتنا جائز ہے. ارے ایک طرف رب کا نام بھی لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں اپنے رب کو بھی راضی کر رہا ہوں, یہاں پہ حصے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو محترم حضرات, اسلام نے آپ کا حصہ پہلے ہی رکھ چکا ہے. اسلام نے آپ کے لیے جو ہے جو چیز ہے, جو تبرک ہے, وہ آپ کو پہلے ہی دے چکا ہے. مگر لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھا کرتے, جو دوسروں کا حق ہے, جو یتیموں کا حق ہے, جو بیواؤں کا حق ہے, جو غریبوں کا حق ہے, لوگ اس پر جو ہے لوگوں کی نظر ہوا کرتی ہے. محترم حضرات, یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے
آپ اپنے اندر کی برائی کو قربان کرو. قربانی یہ ہے آپ اپنے اندر جو ہے ظلم کو جہالت کو پال رکھے ہو اس کی قربانی دو. قربانی یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو آپ یہ سمجھو میں اپنے رب کا بندہ ہوں, آپ اس کی قربانی دیا کرو. آپ یہ سمجھ کر کیوں قربانی دیتے ہو کہ میں جو ہوں فلاں شخص کے نگاہ میں بڑھ جاؤں گا, میں فلاں شخص کے نگاہ میں اونچا ہو جاؤں گا. نہیں محترم حضرات, آپ یہ سوچو میں رب کی نگاہ میں اونچا ہو جاؤں گا, میں رب کے لیے عزیز ہو جاؤں گا. تو محترم حضرات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیوں رکھا اور جو ہے ان کے سنت کو جو ہے آخری پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے ماننے والوں تک جو ہے اس سنت کو کیوں رکھا. تو محترم حضرات منشا یہی ہے کہ آپ جو ہے قربانی اس چیز کو سمجھ کر دے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. وہاں پہ عقیدہ دیکھے جائیں گے, جانور نہیں دیکھا جائے گا. تو آپ اس چیز کا خیال کریں, آپ اس چیز کا جو ہے بالکل لحاظ رکھیں کہ جس گھر میں تبرک نہیں پہنچا ہے آپ کوشش کرو, زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ آپ اس چیز کو جو ہے ان لوگوں تک, ضرورت مند لوگوں تک پہنچاؤ. ارے جس کے اللہ تعالیٰ نے جسے جو ہے دولت دی ہے وہ ہمہ وقت ہر مہینے کھایا کرتا ہے, آخر وہ جو آخر کا جو سال آ رہا ہے 12واں مہینہ جو آ رہا ہے یہ غریبوں کا حق ہے آپ کے اس لقمے پر, آپ کے اس رزق پر. تو آپ غریب کا خیال کرا کریں. یہی سنت ابراہیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی سنت کو انشاءاللہ العزیز تا قیامت تک زندہ رکھے گا. تو محترم حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قربانی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے کتنے بجے آپ لوگ پڑھیں گے تو وہ آپ لوگ بتائیں گے, اور میرا کام پڑھانا ہے, آپ جب کہیں گے ہم پڑھا دیں گے, رات میں بھی پڑھا دیں گے. بتائیے کب پڑھیں گے.